बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहब शाकिर, वफाक दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात हैं। मैं आपको जी एक पूरी डिटेल स्टोरी देता हूं कि गवर्नमेंट जो है हुक्मरान इत्तेहाद ये चाहता क्या है, बरासला हुकूमत का प्लान क्या है, ख़ास तौर पे ये जो इलेक्शन कमीशन का फैसला आया है मुतनाज़, उसको लेके आगे कैसे बढ़ना चाहता है, इनके अज़ाइम क्या हैं। बड़ी क्लियर जो ये इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे मैं बात कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब को, इनका प्लान ये है कि इमरान खान साहब को पॉलिटिक्स से आउट करना है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी तहलील करना है। प्रायोरिटी इनकी नंबर 1 ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भले बरकरार रहे। पहली प्रायोरिटी है कि इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई करवाया जाए हर सूरत में, जिस तरह भी मुमकिन हो, ताकि इमरान खान साहब माइनस हों तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसी तरीके से चले जैसे मुस्लिम लीग नवाज चल रही है। और नवाज शरीफ साहब नहीं है, मरीम साहबा नहीं है, तो नीचे शहबाज शरीफ साहब और ये सारे चला रहे हैं। तो इसी तरीके से पीटीआई भी उसी लेवल पे आ जाए कि माइनस इमरान खान। इस सिलसिले में पहले तो जो बैकडोर चैनल्स पे कुछ कोशिशें की गई, इलेक्शन कमीशन के फैसले से पहले की बात है। कोशिशें ये की गई और तहरीक अदम इत्तेमाद के दौरान कि मुख्तलिफ रहनुमाओं को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं को, जिनमें परवेज़ खटक साहब हैं, असद कैसर साहब हैं, असद उमर साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, शफकत महमूद साहब हैं, फवाद चौधरी साहब हैं, और भी इसमें नाम ऐड किए जा सकते हैं। ये वो रहनुमा हैं जिनको बुला बुला कर कहा जाता रहा, पैगाम दिए जाते रहे, बिटवीन द लाइन बात की जाती रही कि इमरान खान साहब को आप हटा दें तो बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसकी हुकूमत चलती रहे, तो ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो मैनेजेबल नहीं है और वो सिफारती ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करते। और सिफारती ज़ुबान ये मामला शुरू हुआ था जब उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा था, ठीक है जी। उसके बाद से ये मसाइल, और इस बात की मैं भी कुछ शहादत दे सकता हूँ कि हमारी भी कुछ डिप्लोमेट्स के साथ मुलाकातें हुई और उसमें भी उन्होंने भी यही गिला किया कि खान साहब जो हैं वो पब्लिक में आके हमें एम्बेरस ना किया करें, और ख़ास तौर पे अफ़गान पॉलिसी के हवाले से हमें एम्बेरस ना किया करें। तो ये इस तरीके से सही नहीं है, क्योंकि पब्लिक में परसेप्शन जो है वो बड़ा बुरा जाता है। तो ये चीज़ें, अब उसमें मसला ये है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप थे वो भी पब्लिक में आके ही एम्बेरस करते थे और ट्वीट कर देते थे, और ये बात ये जो हमारे अमेरिकन हैं ये भी करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि वो सुपर पावर है तो वो जो चाहें इज़हार ख्याल कर सकते हैं। तो इमरान खान साहब के ज़माने में ये ज़रा बराबरी का सलूक था, वो भी उसी तरीके से उसी अंदाज में जवाब दे देते थे। तो उस वक्त ये था, और उसके बाद भी ये कोशिश की जाती रही कि जो है हमारे इमरान खान साहब, इनको माइनस कर दिया जाए। ये मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं को, पार्टी की पीटीआई की जो इमरान खान साहब के कैबिनेट मेंबर्स थे उनको बुला बुला के ये कहा जाता था, लेकिन चीज़ें आगे ना बढ़ सकें और कोई बहुत बड़ा डेंट नहीं, यानी कि नामवर नाम नहीं टूट सका कोई भी। और वो जो टूटे वो अलीम ग्रुप और ये तरीन ग्रुप, और इधर आपने देखा रियाज ग्रुप, राजा रियाज ग्रुप, इससे ज़्यादा कोई नहीं हो सका। जिसके बाद फिर आगे काम शुरू हो गया, और काम शुरू हुआ तो अलीम ग्रुप भी फारिग हो गया, तरीन ग्रुप भी फारिग हो गया, और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो 63A पे अपना फैसला दिया, उसके बाद वो लोटा क्रेसी और फ्लोर क्रॉसिंग वो हुई दफन। अब एक ग्रुप बैठा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अंदर कौमी असम्बली में। अब वो उन्होंने अगला इलेक्शन भी मुस्लिम लीग नून से लड़ना है, राजा रियाज साहब ने, और वो हैं भी इस वक्त अपोजिशन लीडर मुस्लिम लीग नून के वजीर आजम के खिलाफ। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं वो दोनों मिलके ही, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब और राजा परवेज़ अरशद साहब भी इस वक्त अहम पोस्टिंग्स कर रहे हैं। चेयरमैन नायब लगाना हो, इलेक्शन कमीशन के अरकान पूरे करने हों, या कोई भी जो भी लीगल रिक्वायरमेंट है तो उनसे मुशावरत होती है। तो ये जब कोशिश नाकाम होगी इमरान खान साहब को आइसोलेट करने की,
-1 فارمولہ پاکستان تحریک انصاف میں ناکام ہوا، تو پھر آگے پھر وہ عدم اعتماد والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ عدم اعتماد میں بھی عمران خان صاحب کی جو مقبولیت ہے وہ بجائے اس کے کہ عدم اعتماد کے بعد مورال ڈاؤن ہوتا، وہ مزید اوپر چلا گیا، اور ضمنی الیکشن کے نتیجے میں تو بالکل فارغی ستیاناش ہو گیا۔ اب اس میں اگلا جو سروے ہے، اس وقت کا جو سروے ہے جو کروایا گیا ہے، کیونکہ جاننے والے جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کلین سویپ کر رہے ہیں، خیبر پختونخوا میں بھی اور پنجاب میں بھی، اور سندھ میں بھی ان کی سیٹیں پہلے سے زیادہ ہوں گی۔ یہ ہے نمبر، اور یہ نمبر بڑا پرفیکٹ ہے، اور یہ جو عام انتخابات کی ڈیٹ نہیں نہ آ رہی، یہ اسی وجہ سے نہیں آ رہی کہ عمران خان صاحب مقبولیت کے اس وقت بہت بلند سطح پہ پہنچے ہوئے ہیں، ان کی مقبولیت، اور لوگ ان پہ دیوانہ وار مرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ جب سارا کچھ ہو گیا، اب واحد راستہ رہ گیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، اب وہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب پنجاب حکومت جب گئی ہے تو اس کے بعد تو بالکل ہی خراب ہو گیا کام، اب یہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب اس میں یہ آ گیا ہے، فیصلہ لے لیا گیا ہے، اور وہ آپ کو پتہ ہے کتنے تضادات ہیں اس میں۔ اب اس فیصلے کی بنیاد پہ نواز شریف صاحب نے بھی حکم دے دیا ہے۔ یہ بات میں آپ کو بار بار کہوں گا کہ طارق فاطمی صاحب کا دورہ امریکہ اور پھر وینڈی کی کال، یہ بڑے آپس میں انٹر لنک ہیں، اور اس سے پہلے بلاول بھٹو صاحب کا، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی خبریں ہیں۔ کوئی اپنی پبلسٹی کے لیے گیا تھا، دوسرا ڈیفیوز کرنے کے لیے گیا، پھر تیسرے کی انٹری، اس طریقے سے یہ سارا کچھ جو ہوا ہے۔ تو اس میں اب 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے اس وقت حکمراں اتحاد کا، اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب صف اول کے کھلاڑی ہیں، فرنٹ مین وہ ہیں، اور وہ اس وقت آگ اگل رہے ہیں، اور دوسرے نواز شریف صاحب ہیں لندن میں بیٹھے ہیں، زرداری صاحب دبئی میں بیٹھے ہیں، زرداری صاحب طرح تماشا دیکھ رہے ہیں، اور وہ ایک خاص حد سے آگے نہیں جائیں گے۔ وہ نون اور پی ٹی آئی آپس میں جھڑپتی ہے، لڑتی ہے، مرتی ہے، آپس میں دستوں گریباں ہوتی ہے، وہ انجوائے کریں گے، کیونکہ ان کا جو الیکٹورل کالج ہے وہ سندھ ہے، ان کی سیاسی جاگیر سندھ ہے، وہ ابھی تک ان کے خیال میں محفوظ ہے، ادھر کوئی نہیں آیا۔ یہ لڑائی پنجاب میں ہوگی، خیبر پختونخوا میں مولانا تگ و دو کر رہے ہیں کہ جناب مجھے ذرا انٹری دیں اور میں خود ہی سنبھال لوں گا، بس میرے پیچھے تھپکی رکھیں ہاتھ۔ اور پنجاب میں نون لیگ اور پی ٹی آئی آپس میں ٹکرائیں گے تو ان کو ٹکرانے دیں۔ تو زرداری صاحب ایک سائڈ پہ بیٹھے ہیں دبئی میں، مزے لے رہے ہیں۔ اب یہ فیصلہ جو آیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، ابھی ذرا ایک چیز سمجھ لیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ابھی انیشیل ایک فیصلہ دیا، اور پھر وہ ڈیڈ لائن لکھوا کے جو ہے اس میں فوجری کی گئی، وہ فیڈرل گورنمنٹ کو بھی بھیج دیا گیا، ایک ہتھیار ان کے ہاتھ میں دے دیا گیا، ایک ہتھیار الیکشن کمیشن کے پاس ہے۔ الیکشن کمیشن نے شوکاز نوٹس جاری کیا ہے، ابھی اس کے جواب آنے ہیں، اس کی ہیئرنگ ہونی ہے، اب یہ عدالتی جنگ شروع ہونی ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ جتنا بھی کابینہ کا اجلاس ہو گیا، پی ڈی ایم کا دو دن اجلاس جاری رہا، کچن کیبنٹ کا اجلاس ہو گیا، لندن سے نواز شریف صاحب کا حکم آ گیا کہ اب نہیں چھوڑنا کسی بھی صورت میں، اب نہیں چھوڑنا، اب بس عمران خان صاحب کو فارغ کریں۔ ادھر مولانا فضل الرحمان صاحب بھی پی ڈی ایم کے اجلاس میں وہ کہتے ہیں بالکل عمران خان کو فارغ، پارٹی تحلیل، یہ تو جیسے وہ کہتے ہیں کہ پلک جھپکنے کی بات ہے، وہ کرتے ہیں۔ اب جو سمجھدار لوگ ہیں وہ ان کو پتہ ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ عمران خان صاحب کو یہ جو کہا گیا جی سی ایل میں نام ڈال دیں، چلے جی ڈال دیتے ہیں، تو ریفرنس فائل کر دیں۔ اب ریفرنس ابھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کا معاملہ ابھی پینڈنگ پڑا ہے، اور فیز 2 شروع نہیں ہوا، اس سے پہلے ہی کہتے ہیں کہ آپ 62-63 والا چھرا پھیریں جی، اور وہ بھی گن پوائنٹ پہ چھرا پھیرنا چاہ رہے ہیں، یعنی جیسے آپ نے گیلانی صاحب کو کیا، جیسے نواز شریف صاحب کو کیا، اسی طریقے سے جن کو بھی فارغ کر دیں، پھر اپنی پسند کا وہ کہتے ہیں ہم بینچ بھی بنوائیں گے۔ تو یہ سارے کا سارا پریشر جو ہے، اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پچھلے دنوں میں جو چیف جسٹس آف پاکستان اور آنریبل ججز کو نشانہ بنایا جا رہا تھا، وہ اس وجہ سے بنایا جا رہا تھا کہ فردر
جو کام ہونے ہیں وہ جو ہے اپنی مرضی کے مطابق کروائے جائیں۔ اب عدلیہ کو بھی کہا جا رہا ہے، اب یہ چاہتے کیا ہیں؟ اب یہ جو کروانے والے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کوئی مفرور ہے، کوئی مطلوب ہے، کوئی ملزم ہے، کوئی مجرم ہے، کوئی سزا یافتہ ہے، کوئی ضمانتوں پہ ہے، کسی پہ فرد جرم عائد ہونی ہے، کوئی فرد جرم سے بچ رہا ہے، کوئی گرفتاری سے بچ رہا ہے۔ یہ سارے کے سارے لوگ ہیں، اور ان لوگوں کے ذریعے عمران خان صاحب کو نااہل قرار دلوانا ہے، یعنی کہ وہ سارے کے سارے جو کہ جن کا کیریئر داغدار ہے ان کے ذریعے، تو یہ ایک بہت مشکل فیصلہ ہے ادارے کے لیے بہت مشکل فیصلہ ہے کہ وہ کس طریقے سے پبلک میں یہ فیس کرے کہ جناب یہ وہ چہرے ہیں جن کو 30 سال سے ہم بتاتے رہے کہ جناب یہ ہیں، اب وہ تمام چہروں کو کھڑا کیا جائے اور عمران خان صاحب کو سیاسی طور پہ ذبح کروا دیا جائے۔ ویسے تو احمد ولی کہتے ہیں کہ ویسے ہی ذبح کر دینا چاہیے خدا نخواستہ، تو یہ سیاسی طور پہ ذبح کر دیا جائے۔ تو اگر یہ اتنا ہی فٹ کیس ہے تو پھر تو قانونی کمیٹی علیحدہ بنائی ہیں، سیاسی کمیٹیاں علیحدہ بنا دی گئی ہیں۔ جبکہ ایک اور مسئلہ ہے، اگر یہ پارٹی کو اس وقت تحلیل کرتے ہیں زبردستی، زور زبردستی سے، کیونکہ جب ان کا انٹرنل میٹنگ ہوئی ہے اس میں یہ بات ہوئی ہے کہ جناب پی ڈی ایم کی 2-3 لوگوں نے کی ہے کہ اگر ہم ان کو لے کے جاتے ہیں اور یہ پارٹی تحلیل کرواتے ہیں خان صاحب کو ڈسکوالیفائی، اس کا مطلب ہے پوری کی پوری پارٹی اور اس کے تمام سٹنگ ایم این ایز، ایم پی ایز، عہدیدار، سینیٹر سب فارغ ہو جائیں گے۔ تو اس میں تو جو بیٹھی ہے قومی اسمبلی میں جو 20-25 لوٹے بیٹھے ہیں، جو ہم اپوزیشن بنائی ہوئی، وہ بھی فارغ ہو جائیں گے، اور جو استعفے ہم منظور نہیں کر رہے وہ خود بخود ہی استعفے، اور یہ آدھی سے زیادہ اسمبلی خالی ہو جائے گی، آدھی سے زیادہ پنجاب اسمبلی خالی ہو جائے گی، خیبر پختونخوا پوری کی پوری چلی جائے گی، تو پھر یہ سارا کچھ ختم ہو گیا تو پھر تو معاملہ ہی خراب ہے۔ تو اس میں انہوں نے کہا جی کہ اب یہ راجہ ریاض صاحب غور سے سنیں، جتنے بھی ان کے ساتھ لوگ ہیں، انہوں نے کہا جی کہ ان لوٹوں سے بھی اسی ایک تیر میں کئی شکار ہو جائیں گے، ان لوٹوں سے بھی جان چھوٹ جائے گی، الیکشن تو ہونے ہی ہونے ہیں، تو ان لوٹوں سے بھی جان چھوٹ جائے گی، اور ہمارے جو ٹکٹ ہولڈر ہیں مسلم لیگ نواز کے، کیونکہ یہ سارے پنجاب کے ہیں، تو وہ مسلم لیگ نواز کیونکہ لوٹے ضمنی الیکشن میں ہار گئے ہیں صوبائی اسمبلیوں میں، تو انہوں نے بھی ہارنا ہی ہے، ٹکٹ نہ دیا تو یہ ویسے گلے پڑ جائیں گے، لہذا ان کو بھی ذبح ہونے دیں۔ تو یہ ایک اسٹریٹجی بنائی گئی ہے کہ اگر عمران خان صاحب اور پارٹی تحلیل ہوتی ہے اور یہ 20-25 لوٹے جو قومی اسمبلی میں بیٹھے ان سے بھی جان چھوٹتی ہے، ان سے بھی چھڑوا لیں گے، لیکن یہ کام ہم نے کرنا ضرور ہے۔ لیکن وہ کام کروانا چاہ رہے ہیں بہت پوری طاقت لگا کے، پورا پریشر ڈال کے اور بلیک میلنگ کے ذریعے، تو یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور اس میں یہ ملانا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کھلم کھلا آ کے ہمیں سپورٹ کرے کہ جناب ہم ان کے ساتھ ہیں، اور اس طریقے سے ہمیں یہ لے کے دیں۔ نواز شریف صاحب نے جو لندن میں گفتگو کی ہے وہ بھی، اس میں انہوں نے چیف جسٹس کھوسا صاحب کو، چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کو، جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب کو، اس کی تمام جی آئی ٹی کو، تمام ججز کو، انہوں نے کہا جی ان سے بھی حساب لینا ہے، ان سے بھی ہم نے حساب لینا ہے۔ تو وہ تو لمبا چوڑا کھاتا کھول کے بیٹھے ہیں، تو اب آپ خود سوچ لیں کہ انہوں نے صرف وہ ججز کا نام لے رہے ہیں، تو آپ لوگوں کا وہ نام ہی لے رہے، حساب انہوں نے آپ سے بھی لینا ہے۔ تو یہ ذرا سوچ سمجھ کے جو بھی کرنا ہے کریں، کیونکہ عمران خان صاحب ایک نہیں ہیں، ان کے کروڑوں ووٹر اور سپورٹر ہیں پاکستان میں بھی اور دنیا بھر میں بھی، تو ان کو آپ کہیں گے، اور وہ پاپولر ووٹ ہے، اور وہ بے داغ ہے، اور اس میں ابھی تک 4 مہینے ہو گئے ہیں ان کے خلاف کسی قسم کا کوئی ریفرنس، کوئی جال سازی، کوئی بدعنوانی، کوئی سکینڈل، کوئی فائنینشیل کرپشن نہیں پکڑی جا سکی۔ تو سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا ہے جناب آپ لوگوں نے، باقی اس کا نقصان کتنا ہوگا یہ آپ ابھی تک امیجن نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ اس وقت دوسرے زوم میں مبتلا ہیں،
اور آپ کو سمجھانا بھی کوئی بہت مشکل کام ہے، نہ ہی سمجھایا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو ذرا سوچئے گا جی کہ کیا ہونے والا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔